अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पॉलिटॉक बाय आगा ज़ुबैर खान। 6 जजेस के ख़त से जो मामला शुरू हुआ था वो अब मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। और दूसरी तरफ अदलिया की तरफ से इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। लगता ऐसे है कि कुछ दिनों में इमरान खान जेल से निकल कर रिहा होकर अवाम में होंगे। और ये सूरत हाल देखते हुए बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी पारा बहुत हाई होगा। इसी मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तज्ज़िया निगार और मारूफ कालम निगार और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जनाब सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। वेलकम टू द शो बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा सर कि 6 जजेस के ख़त से जो मामला शुरू हुआ था वो अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और अदलिया के दरमियान एक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर चुका है। और इस सारे मामले में PMLN ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को फ्रंट लाइन पर आकर कवर करने की कोशिश कर रही है। तो क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब की यही लेगेसी है? बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब। देखिए, जो मामला मामूलात से हटके होता है ना, जो हमारी तारीख़ आप पूरी देख लें अदलिया की, मुझे नहीं याद पड़ता है 70-75 साल की तारीख़ के अंदर अदालतों ने अच्छे फ़ैसले भी दिए, अदालतों ने बुरे फ़ैसले भी दिए, उन पे तनकीद भी हो रही है, उन्हें सराहा भी जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि जजों ने ये खतूत नवीसी का काम किया हो किसी दौर में भी। तो ये एक मामूलात से, रिवायत से, तारीख़ से हट के एक वाक़या हुआ है। तो जब आप बिल्कुल मामूलात से, तारीख़ से, रिवायत से हट के कोई काम करते हैं ना, तो उसके जो असरात होते हैं वो भी आपको नहीं पता होता कि क्या होते हैं, वो भी बड़े हट के होते हैं फिर। तो इन 6 जज साहिबान में से एक जज जो सबसे सीनियर हैं, वो उस वक्त मौजूद थे जब 2018 में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा बरमला जाके कि जी हमें एक सरकारी एहलकार ने, उसका नाम भी लिया उन्होंने, उसने हमें धमकी दी है, मुझे घर आके धमकी दी है कि नवाज शरीफ को बाहर नहीं आना चाहिए, उसकी बेटी को बाहर नहीं आना चाहिए। अब वो मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि सीनियर तरीन जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो नहीं बोले उस वक्त। हत्ता कि अतर मिनल्ला साहब जो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गए और जिस जज को निकाल दिया गया कि उसने क्यों कहा ये, वो अगर बैठा होता तो वो एक तवील अरसे तक चीफ जस्टिस रहता। लेकिन उनके जाते ही फिर अतर मिनल्ला साहब आ गए। अफसोस की बात यह है कि जो आज ह्यू एंड क्राई है, उस वक्त तक कोई नहीं बोला। आज ये है ना जी कि हम पे दबाव है, हम नाम नहीं बता रहे कि किसने हमें दबाव डाला, ये भी नहीं बता रहे कि उसने क्या कहा, ये नहीं बता रहे कि हमारे पास कौन सा एहलकार आया। उस शख्स ने तो सब कुछ बता दिया था, तब आप बिल्कुल नहीं बोले। तो ये तज़ाद जो है, इसकी वजह से फिर रिएक्शन आया। अब वो रिएक्शन जो है, इसका ये मतलब नहीं है कि जज साहब ने जो कुछ या जज साहिबान ने जो कुछ कहा है उसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर उन पर दबाव डाला गया है तो उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन मामला ये है, बड़ा सादा सा है ज़ुबैर साहब, कि अगर मैं उस कुर्सी पे बैठा हूँ और मुझे एक फ़ैसला करना है और मुझ पे दबाव है किसी का, तो मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो मैं अपना फ़ैसला कर लूँ और जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस दबाव के, वो बर्दाश्त कर लूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो रोने धोने के बजाय मैं अपना इस्तीफ़ा लिखूं और घर चला जाऊं कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। जज के सामने भी दो रास्ते होते हैं, या तो वो इंसाफ करे और भूल जाए कि कौन क्या कह रहा है। जज नहीं परवाह करते कि किसका दबाव है, किसका नहीं है, कौन मेरे सर पे खड़ा है। वो कहते हैं जी मैं इंसाफ करूंगा, और वो इंसाफ करे। इंसाफ करने के एवज अगर उसे कोई सेक्रीफाइसेस देना पड़ती है, अगर उसको कोई नुकसान उठाना पड़ता है, उसकी पेंशन बंद हो जाती है, उसके बच्चे सफ़र करते हैं, तो करे। तो ये मामला कि जी मुझे, ये तो बच्चों वाली बात होती है ना जी, कि जाके टीचर को कहा जी देखो फलां मुझे छेड़ता है। छेड़खानी की बात नहीं होती अदालतों में। तो वहाँ से ये सारा फसाद शुरू हुआ है। अब आप देखते हैं कि हम सेनेट में भी बोलते हैं, ऐवानों के अंदर बात होती है, मीडिया, आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपने गुफ्तगू का आगाज़ ही इस इशू से किया। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। मेरा ख्याल है कि जज साहिबान के लिए बड़ा आसान काम होता है, बहुत आसान काम होता है। लेकिन हमारे यहाँ रोशन मिसालें हैं।
جسٹس سعید الزمان صدیقی مرحوم ہمارے چیف جسٹس تھے، مشرف صاحب نے کہا جی کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، پی سی او لانے لگا ہوں، آپ بھی حلف اٹھائیں اور اجازت. انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں حلف اٹھاؤں گا اور نہ میں اجازت دوں گا. انہوں نے کہا پھر آپ کو گھر جانا ہوگا. ان کا میں گھر چلا جاؤں گا. وہ چلے گئے گھر، لیکن حلف نہیں اٹھایا. تو اینی ہاؤ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لے لیا ہے اس کا، دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ سر کم ہوتا ہے. لیکن جو کچھ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں دیکھنے کو ملا، مطلب صحافیوں کی جبری گمشدگی کا واقعہ ہو، یا پھر جنرل الیکشن والے دن پورے ملک کا انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، اور ابھی کچھ عرصے سے کافی ماہ سے سماجی رابطہ سائٹ ایکس ملک میں، پورے ملک میں غیر اعلانیہ طور پر بین ہے. ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی وی پی این لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات میں اگر عدلیہ جو کہ ریاست کا ایک اہم ادارہ ہے، اپنی تاریخ کو درست کرنے کے لیے اور رول آف لاء کو قائم کرنے کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر تنقید کیوں؟ نہیں کرے، بسم اللہ، سو بسم اللہ کرے. اس کے کسی فیصلے پہ ہم تنقید نہیں کر رہے. وہ خان صاحب کو ایک کیس میں چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ثواب دید ہے. ریلیف تو آپ کو بھی ملا نا سر؟ نہیں، میں ریلیف کے کہہ رہا ہوں نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو بھی ریلیف دیں. ہمیں تو ریلیف کہاں ملا ہے؟ ہمارے تو وزیر اعظم کا کیس شروع ہوتا ہے سپریم کورٹ سے اور وہیں ختم ہو جاتا ہے. نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی دلیل ہے. ان کے تو نیچے سے چلتے ہیں، سول جج سے، پھر سیشن جج پہ آتے ہیں، پھر ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر سپریم کورٹ. 4-5 ان کو اپیلیں ملتی ہیں، کسی ایک اپیل میں نکل جاتے ہیں وہ. ہمیں تو اپیل ہی نہیں ملی. ہمارا ان سے کیا موازنہ ہے؟ اور ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں، میں آج سینٹ میں بھی کہنے والا تھا لیکن میری باری نہیں آئی ہے، ان پہ جتنے کیسز ہیں وہ کرپشن کے، بدعنوانی کے، اپنے جو آئینی فرائض ہیں ان سے روگردانی کے، اور بددیانتی کے. ہمارے اوپر تو ایسا کوئی کیس، نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا کرپشن کا، تھا ہی نہیں، جھوٹا بھی نہیں تھا. یہ تھا جی کہ انہوں نے وہ ایون فیلڈ بنا لیے ہیں، کچھ گھر بنا لیے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ کہاں سے پیسے آئے. تو ایسٹ بیانڈ مینز کا ایک اصول وضع ہوا اور سزا دے دی. لیکن سر دوسری آپ تو تنقید کر رہے ہیں نا کہ جو کہ فیصل واڈا صاحب کو پراکسی کہا گیا، ایسے ریمارکس کے اوپر مسلم لیگ نون کو تکلیف ہو رہی ہے. حالانکہ مسلم لیگ نون کے اپنے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ کیسے سینیٹر بنے اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. تو اس چیز پر اگر آپ پی ایم ایل این کو تکلیف ہوگی تو پھر نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات کسی فرد واحد کی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ کولیگ ہیں، میں ان کی شخصیت پہ، چونکہ وہ ہیں بھی نہیں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. بٹ میں تو نام نہیں لے رہا. میں نے سینٹ میں بھی یہی کہا رہا تھا کہ مجھے یہ نہیں پتا یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے، بٹ اس ہاؤس کے ممبر ہیں، آ گئے ہیں نا وہ. اب یہ کہنا جی کہ چونکہ اس کے پیچھے فلاں ہے اور یہ فلاں طریقے سے آیا ہے اور اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دے رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انصاف کریں، آپ کے فیصلے بولنے چاہیے. آپ جب کہہ دیتے ہیں نواز شریف کو جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، گھر چلے جاؤ، اوکے، ہم نے مان لیا نا، ہم گھر چلے گئے. ہم نے کوئی ہنگامہ بھی نہیں کیا، فساد بھی نہیں کیا. اسی جی ایچ کیو کے سامنے سے نواز شریف کا جلوس گزرا، کسی نے جی ایچ کیو کی طرف مڑ کے دیکھا بھی نہیں. بعد میں حملے بھی ہوئے. لیکن سسیلین مافیا کیوں کہتے ہیں آپ؟ گاڈ فادر کیوں کہتے ہیں آپ؟ پراکسی کیوں کہتے ہیں آپ؟ آپ نے کل یہاں ایک جج صاحب نے کہا جی کہ یہ جو آ گیا ہے آئی ایس آئی کا اہلکار، یہ کیا شخص ہے؟ یہ 18 گریڈ کا افسر ہوگا، اس کی کیا اوقات ہے؟ دیکھیں نا، ہر انسان کی، چاہے وہ نائب قاصد بھی ہے، اس کی اوقات ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم جو پیدا کیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں تو جو میرا نائب قاصد ہے، یہ سب جانتے ہیں، میں اسے صاحب کہہ کے بلاتا ہوں کہ جمشید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ ججوں کو، ان کا اپنا کوڈ آف کنڈکٹ میں نے آدھا پڑھ کے سنایا ہے کل. وہ خود پڑھیں کہ کھردرے نہیں ہونے چاہیے، ٹف نہیں ہونے چاہیے، غصے میں نہیں ہونے چاہیے. لیکن یہ جو کچھ ہے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. اب مجھے اگر کھڑا کر لیں گے یہاں کہ تم کون ہو جی، یہاں یہ ہو چکا ہے، عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے اور لوگوں کے ساتھ. انصاف دیں. آپ کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ 70 منزل ٹاور گرا دو. آپ نہیں دیکھتے کہ کون غریب غربا رہ رہے ہیں اس میں اور کتنا پیسہ ان کا لگا ہوا ہے، وہ گرا دیا جاتا ہے. آپ ایک اسپتال کو چلنے نہیں دیتے. آپ اٹھ کے 23 لاکھ مقدمے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈیم بنانے.
تو دیز آر دا تھنگس جن لیکن پہ سر یہ تنقید تو ہو پچھلے 76 سال سے تسلسل کے تو ساتھ غلط ہے چلتا آ نا. رہا ہے. عدلیہ کو تو سب سیاسی جماعتوں نے استعمال کیا, اسٹیبلشمنٹ تو نے استعمال کیا. کیوں ہی نہیں ہونا چاہیے نا. مجھے کوئی استعمال کرتا ہے اور میں ہو جاتا ہوں تو دونوں. اب اگر وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تو آپ کو تو وہ ان کو ٹھیک نہیں ساتھ دینا چاہیے وہ نا. ٹھیک نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہونا یہ ہے کہیں جی کہ اس شخص نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے, میں اس کو کل کھڑا کروں گا اپنے سامنے توہین عدالت کے جرم میں, اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کو جرأت کیسے ہوئی. دس از ٹھیک, دس از ٹھیک. ٹھیک یہ نہیں ہے کہ آپ خط لکھتے ہیں جی دیکھیں یہ مجھے چھیڑتا ہے, میں کھڑکی سے جھانکتا ہے, رکے پھینکتا ہے. یہ تو لڑکیوں کے کام ہے نا, ججوں کے کام تھوڑے ہی ہے. ٹھیک سر, عمران خان صاحب کو تسلسل کے ساتھ عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے, اور بہت سارے مبصرین یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی پارا بھی ہائی ہوگا. تو پی ٹی آئی اسپیشلی روف حسن صاحب کے اوپر اٹیک کے بعد ایک اگریسو موڈ میں نظر آتی ہے. تو اور باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی احتجاج کی بات کر رہی ہیں, تحریک چلانے کی بات کر رہی ہیں, مولانا بھی اسی موڈ میں نظر آتے ہیں. تو کیا پی ایم ایل این یا حکومت کی آنے والے دنوں میں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی حکمت عملی تیار ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یقیناً ایگریسو موڈ میں ہے پی ٹی آئی. کل میں ان کی گفتگو سن رہا تھا اعظم سواتی صاحب کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم انقلاب لانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور تیاری ہم نے کر لی ہے. کل رؤف حسن صاحب نے بھی کہا جی کہ ہمیں پیغام آ گیا ہے جی کہ سب تیار ہو جاؤ, میں کال دینے والا ہوں. خان صاحب نے کہہ دیا عمر ایوب صاحب نے کہا کہ عمر ہم اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے. جی اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے. یہ ساری وجوہات کیا ہیں, کیوں ایسا چاہتے ہیں وہ؟ خان صاحب باہر نکل آئیں, کوئی ایسا زلزلہ بے شک آ جائے, اتل پتل ہو جائے, لیکن اس زلزلے سے جو اڈیالہ جیل ہے اس کی کوئی دیوار ٹوٹ جائے اور ہم باہر نکل جائیں. پاکستان کا کیا ہوتا ہے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. رات کو $10 ارب کی بات کی ہے متحدہ عرب امارات نے. باتیں تو سر ایس اب آئی ایف سی کے قیام پر بھی ہوتی رہی, $100 نہیں ارب آئے گا. ہوتی رہی نا, لیکن چیزیں بہتر ہو رہی ہیں نا. مہنگائی کی شرح نیچے آ رہی ہے. سٹاک ایکسچینج جو 52 پہ ہم نے چھوڑا تھا, اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ دیکھو جی ہم 52 پہ چھوڑ گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, آج وہ 80 پہ پہنچ 75 کراس کر گئی ہے. تو تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. یہ ان کے لیے موت ہے. اگر مہنگائی ٹھیک ہو جاتی ہے, حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کی کوششوں کے باوجود, کبھی وہ آئی ایم ایف کے سامنے مظاہرے کیے, ان کو خط لکھے, وہ قرض بھی دیتے چلے جاتے ہیں, اور پاکستان سٹیبل ہو جاتا ہے, تو سٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے موت ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو گیا, لوگ خوش ہو گئے, اسمبلیاں چلنا شروع ہو گئیں, باہر سے انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, ان کی ساری امیدیں جو ہیں وہ پاکستان کے مرنے سے جڑی ہوئی ہیں. اس لیے یہ تیز ہو گئے ہیں کہ پیشتر اس کے کہ ہمارا راستہ بند ہو جائے, ہم کچھ نہ کچھ کریں. اور پھر بجٹ آ رہا ہے, بجٹ بھی اگر سموتھلی پیش ہو گیا, پاکستان اٹھنے لگا, اسمبلیاں چلنے لگی, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی حربہ نہیں ہے. اس لیے یہ کر رہے ہیں, اور کوئی وجہ نہیں ہے. ان کا پاکستان سے کوئی رشتہ نہیں ہے, ان کا عمران سے رشتہ ہے. وہ رشتہ یہ نبھا رہے ہیں. وہ ایک لیڈر ان کی کہہ چکی ہے کہ اگر عمران نہیں تو پاکستان بھی نہیں. سنا ہے نا آپ؟ جی بالکل سر, ابھی آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے لیے ملک میں سٹیبلٹی موت کے مترادف ہے. جس طرح کی پولیٹیکل سچویشن کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے, اور جس طرح سے معاملات تیزی سے گرمی کی طرف جا رہے ہیں, اور آئی ایم ایف پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اکنامک ریوائول جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ حکومت سے مذاکرات کو تیار نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کو تیار نہیں ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ اس معاشی دباؤ سے پاکستان باہر نکل سکے گا؟ پاکستان نکل رہا ہے نا, آپ کے سامنے ہے. پاکستان معاشی دباؤ سے نکل رہا ہے. پاکستان اگر خان صاحب پہ منحصر ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا, انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے, پھر مظاہرے کرائے, معاشی دباؤ کے لیے کرائے نا, کہ جتنا معاشی دباؤ میں آئے گا میرے سامنے جھکے گا. وہ فیز ہم نے گزار لیا. اب تو ہم بہت بہتر جا رہے ہیں. میں نے جیسے انڈیکیٹر آپ کو دیے ہیں لیکن ہمارے, اگر یہ ساری جماعتیں سڑکوں پہ آ جاتی جو ہیں تو پھر مرضی کر لیں جماعتیں, اگر اسمبلیاں موجود ہیں, اگر وہاں پہ ملکی حالات ڈسکس ہو رہے ہیں, اگر وہاں پہ قانون سازی ہو رہی ہے, ان کی حکومت بنی ہوئی ہے ایک صوبے کے اندر,
پیپلز پارٹی کی حکومت ایک صوبے میں بنی ہوئی ہے, ہماری حکومت ایک صوبے میں بنی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں سارے موجود ہیں. تھنگز آر جسٹ نارمل. اب وہ ہنگامہ کرنا چاہتے ہیں کریں. ہنگاموں سے آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں گئی ہے, نہ یہ جائے گی. حکومت اس وقت جاتی ہے جب عوام کے اندر بے چینی ہوتی ہے, بڑھ جاتی ہے, اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. ایسی صورت نہیں ہے. سر ویسے رؤوف حسن صاحب کے اوپر اٹیک کے معاملے میں پی ٹی آئی کا جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بری بات ہے. ایسی حرکت اگر ہوئی ہے, اور وہ اسلام آباد میں ہوئی ہے, دن دہاڑے ہوئی ہے, ویڈیوز بھی اس کی ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کیمراز کی, تو مجرموں تک پہنچنا چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے. میں نے ہاؤس میں بھی مذمت کی تھی, میں آپ کے سامنے بھی مذمت کر رہا ہوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی تو اگر پی ٹی آئی پہ جائیں تو ہر روز 10 کمیشن بناتی ہے. اس پہ کمیشن بناؤ جی بشرا بی بی کو زہر دے دیا گیا تھا, اس پہ کمیشن بناؤ جی کہ وہ وہاں بند کیوں کیا گیا ہے, اس کی دودھ میں کسی نے 3 قطرے زہر کے ملا دیے تھے, یہ بھی پتہ ہے, اور قطرے بھی گنے گئے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں پتہ کہ مجرم کون ہے. اس پہ کمیشن بناؤ جی کہ جی ایچ کیو پہ میں نے حملہ کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا. اس پہ کمیشن بناؤ کہ جی دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. اگر ان پہ ہونا تو یہاں 70 کمیشن بن چکے ہوتے. اس طرح نہیں چلتے. ایک نظام قانون موجود ہے نا, وہ ریلیف لیں. جہاں پہ دوسروں کے ساتھ آپ نے کیا کیا لیکن ہے, ان کا موقف ہے کہ ان کے بیان کے مطابق تو ایف آئی آر تک نہیں کاٹی گئی. ایف آئی آر کٹ رہی ہے. کون سی ایف آئی آر نہیں کٹی؟ اب رؤوف وہ حسن صاحب دیکھیں نا, وہ لاڈلے ہیں, انہیں لاڈلے پن کی عادت ہے. جس طرح ایک بچہ ہوتا ہے نا, لاڈ پیار میں پلا ہوتا ہے نا, اس کو یہ کہیں کہ پانی کا گلاس اٹھا کے دے تو وہ سمجھتا ہے میں نے پتہ نہیں مجھے کیا کہہ دیا ہے, انہوں نے گالی دے دی ہے. یہ وہ لاڈلے بچے ہیں جن کو لاڈ پیار سے پالا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سال سال. انہوں نے کہا جی دیکھو ہم سے بجٹ منظور نہیں ہو رہا, بندے پورے کرو. اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی لے آتے ہیں بندے, یہ غیر کے بندے لے آئے. خان صاحب نے کہا جی کہ فلاں کو پکڑو, عرفان صدیقی, انہوں نے کہا جی کوئی کرپشن نہیں ہے. اس نے کہا کرایہ داری ایکٹ ڈال کے اندر کر دو, کڑی لگا دو. انہوں نے کہا جی لگا دیتے ہیں. انہیں یہ عادت پڑی ہوئی ہے, اس لیے یہ اب یہ کہتے ہیں, انہیں یہ بھول گئے ہیں پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر. یہ میں جملہ بڑے بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بڑی اپنی ذاتی ضمانت پہ کہہ رہا ہوں, مارشل لاؤ کو چھوڑ کے کسی جمہوری دور کے اندر اتنے سیاسی قیدی نہیں تھے جتنے ان کے 4 سالہ دور میں تھے. آج تو کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں. یہ پولیٹیکل قیدی نہیں ہے, یہ تو جرائم میں آئے ہوئے ہیں. کوئی ایک بھی پولیٹیکل قیدی نہیں. سر عدت کے معاملے جیسا کیس عمران خان پر بنایا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں, کہ کیوں پولیٹیکل بنایا قیدی گیا؟ نہیں ہے. سر آپ دیکھیں نا, بنایا گیا, اس کا خامد مدعی ہے, صاحب کا خامد مدعی ہے وہ نا. خاون سر پہلے کہتا تھا کہ اس جیسی نیک اور پارسا دیکھو خاتون نا, کوئی نہیں ہے. ایک چیز ہے کہ جی کیوں ایسا کیا گیا, میں ان چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بالکل ذاتی طور. لیکن دوسرا پہلو ہے یہ کہ کیا ایسا ہوا ہے؟ ہوا تو ہے نا. میں ٹہریان والا مجھے یاد ہے, نواز شریف کے سامنے جب حنیف عباسی صاحب کہنے لگے جی کہ یہ پٹیشن میں لے کے جا رہا ہوں, انہوں نے کہا یہ نکال دو, اچھا نہیں لگتا ٹہریان والا ایشو. لیکن ہم نکال بھی دیں گے تو ایشو تو ہے نا, ایشو سے کیسے انکار کریں؟ وہ خود نہیں انکار کر رہے تو ہم کیسے کریں؟ اس لیے جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں سب کو, چاہے وہ عدت ہے, چاہے وہ آپ نے اگر وہ 190 ملین یا بلین جو بھی ہے, آپ نے اگر زمین لی ہوئی ہے, آپ نے اگر قادر یونیورسٹی وہاں کھڑی کی ہوئی ہے, عمارت ہے, تو وہ ہے نا. وہ میں نے تو نہیں جا کے جعلی ڈھانچہ کوئی کھڑا کیا. سر پی ٹی آئی کے بارے میں مسلم لیگ نون کا موقف یہ رہا ہے کہ یہ دوگلی سیاست کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ ان کا ایک ہاتھ گردن پہ ہے اور دوسرا ہاتھ پاؤں پر, تو ان کو پتہ ہے کہ کب پاؤں پکڑنے اور کب دبانے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 8 فروری کے بعد جنرل الیکشن کے بعد جو طرز سیاست مسلم لیگ نون کا نظر آیا کہ ایک گروپ مسلم لیگ نون کا اسٹیبلشمنٹ کے سہارے سے مینڈیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی اقتدار میں بیٹھا ہے, اور دوسرا گروپ جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ پر کڑی تنقید کرتا نظر آتا ہے. اکا تو دکا یہ آوازیں ہیں, دوگلی سیاست نہیں. اکا دکا آوازیں ایسی آئی ہیں, کوئی گروپ نہیں ہے. سر یہاں تک اور الزام لگائے گئے کہ پیسے لیے گئے ہیں پورے ضلع کی سیٹوں الزام پہ. لگانے والا میں لگا دوں تو لگا دوں, اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ حقائق پہ مبنی باتیں ہیں. الزام کو جب تک ثابت نہیں کیا جاتا, میرے اندر غصہ بھرا ہوا ہے تو میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں.
خان صاحب نہیں کہتے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہے نا، یہ 35 پنکچر ہو گئے جی، یہ فلاں ہو گیا جی، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ سیاسی بیان ہے. تو یہ سیاسی بیان ہی سمجھے ان چیزوں کو. معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اب وہ بھول جائیں کہ وہ کس طرح آئے، جس طرح ہم بھول گئے تھے. ہم 2018 میں بھول گئے تھے کہ جو ہوا آر ٹی ایس ہوا فلاں ہوا. اسمبلیاں چل رہی ہیں، اچھی بات ہے، پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، بولتی ہے، اختلافی آواز ہے، اور اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب وہ یہ نہ کہیں جی کہ فلاں 47 ہے تو ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں کوئی نہیں کہہ رہا کہ 47 تھا، سب لوگ کہتے ہیں جینون ہوئے ہیں. کل ملتان کا الیکشن ہوا ہے، 35,000 ووٹوں سے آپ ہارے ہیں، کوئی نہیں کہہ رہا وہاں 47 ہے. دن دہاڑی لوگ کہہ رہے تھے یہ ہار رہے ہیں. تو زمینی حقیقتیں جو ہیں ان مطلب کا آپ کا ماننا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کوئی کرنا اس وقت نہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کرنا کوئی کار ثواب اس ہے؟ سچویشن نہیں، کوئی کار ثواب ہے. میں بالکل اگر کار ثواب ہے تو ہم کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وہ فوج کو کہتے ہیں نا. تو فوج کیا ہے؟ ادارہ ہے، ادارہ ہے. ریاست ادارہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے حفاظت کی، ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتے. کوئی دن جاتا ہے زبیر جب آپ نہیں سنتے کہ جی ایک میجر جو ہے شہید ہو گیا، ہمارا ایک کپتان نوجوان شہید ہو گیا، ہمارے سپاہی شہید. روز سنتے ہیں نا. وہ کیوں خون دیتے ہیں؟ آپ کے لیے دیتے ہیں، میرے لیے دیتے ہیں. لہٰذا ان کو گالی دینا ایک روایت بنا دے. یہ جو گالی دینے کی روایت انہوں نے ڈالی ہے نا، ہمیں اعتراض رہا ہے فوج کے سیاسی کردار پہ، آج بھی ہے. اور میاں صاحب جو کہتے رہے ہیں وہ نام لے لے کے کہتے رہے ہیں، اور وہ یہی اسی لیے ادارے کو نہیں کہتے تھے کہ جی یہ اشخاص ہے. اشخاص نے رول پلے کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ادارے کو تو متون نہ کریں نا. ادارے کو اگر آپ گرا دیں گے، آپ دیکھیں ہماری جو جتنی مسلم ریاستیں ہیں جہاں فوج کو تہو بالا کر دیا گیا یا فوج کے اندر رکھنے ڈالے گئے یا انقلاب لائے گئے، وہ ممالک کس حال کے اندر ہیں؟ یہ تو 9 مئی کو کوشش کر چکے ہیں نا کہ فوج کے اندر اختلاف پیدا کریں، درار ڈالیں، عاصم منیر کو نکالیں، اپنا بندہ لے کے آئیں. یہ اب پھر اسی طرح کی فضا بنانا چاہتے ہیں. ان کے اندر میں سخت لفظ استعمال کرنے سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں. ان کے اندر ایک جو ہلچل کی، فتنہ و فساد کی جبلت ہے، وہ ان کے خون کے ہر قطرے کے اندر ہے. افہام و تفہیم کرنا، مفاہمت کرنا، رواداری کرنا، ہاتھ ملانا، بات چیت کرنا، ہنسنا، مسکرانا، پازیٹیو رویے رکھنا، یہ ان کے منشور سے خارج ہے. آپ نے خان صاحب کے چہرے پہ ہنسی کی کوئی تصویر اگر ملے تو مجھے ضرور بھیجیے گا. سر ابھی آپ نے بھی یہ بات مانی کہ میاں نواز شریف صاحب نام لے کر تنقید کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ پر اور شخصیات پر. تو بہت سارے مبصرین کا ویسے دعویٰ ہے کہ میاں صاحب پارٹی کی صدارت سنبھالنا بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ پر فرنٹ فٹ پر آ نہیں، کر ایسی کوئی بات نہیں. تنقید کر سکیں. شہباز صاحب مصروف ہیں بہت زیادہ، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں پچھلے 2-3 دن سے بھی وہ باہر ہیں، اور وہ بہت، جب سے وزیر اعظم بنے ہیں وہ خود کہہ رہے تھے کہ جی مجھے تھوڑی فرصت دے دیں سیاسی کام سے. تو اب وہ، اور ادھر سے مریم جو ہماری چیف آرگنائزر تھیں وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئیں. تو پارٹی کو دیکھنا، پارٹی کی تنظیم کرنا، پارٹی کے لو لیول کیڈرز کے لوگوں سے ملنا ملانا. آگے بلدیاتی میں ہم جا رہے ہیں تو ایک فل ٹائم پریزیڈنٹ کی ضرورت تھی، اور میاں صاحب وہ ضرورت پورا کر رہے ہیں. میاں صاحب کوئی انقلابی بن کے تو حکومت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں. وہ پہلے بھی حکومت کی سرپرستی کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. مطلب آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کا اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تنازع نہیں ہے، نہ گزشتہ نہ کے کوئی ساتھ گلہ ہے. تھا، نہ موجودہ کے ساتھ ہے، نہ آئندہ کے ساتھ ہے. کیریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے کاموں پہ اعتراض ہوتا ہے. وہ آئندہ ہوگا تو بھی ہوگا، آج ہوگا تو بھی ہوگا. ابھی اس وقت کوئی نہیں ہے. اس وقت نہیں ہے. ٹھیک. بالکل. سر پنجاب ڈیفیمیشن ایکٹ کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے، اور تمام صحافتی تنظیموں نے بھی اور وکلاء نے بھی اور بیشتر سیاسی جماعتوں نے بھی اس کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کو کالا قانون قرار دیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر حکومت ختم کرے. اور یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس کی جو اس قانون میں جو چیزیں موجود ہیں وہ بالکل بنیادی انسانی حقوق کے خلاف جاتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ واپس لے لینا چاہیے قانون؟ دیکھیں، اب تو میرا خیال ہے یہ کسی عدالت میں چیلنج بھی ہو چکا ہے. ہاں جی. تو چونکہ سب جوڈس ایک معاملہ ہے تو ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. لیکن
میرا چونکہ تعلق ہے، رشتہ ہے صحافت سے بڑا دیرینہ، میں سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم سے اگر اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے تو وہ ہو سکتی ہے، ہم کوئی راستہ نہیں روکیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ میں نے پیمرا کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ مجھے میاں صاحب نے جو 2015 میں ذمہ داری دی تھی، آئی واز ہیڈنگ دیٹ کمیٹی، اور ہم نے کوئی 20 میٹنگز کی تھی پیمرا کے ساتھ، اپنا ساری پی بی اے کے ساتھ، آپ کے جرنلسٹ برادری کے ساتھ، لیکن جب ہم نے وہ کوڈ بنا دیا تو اس کے ایک ایک لفظ پہ سب کا ایگریمنٹ تھا، حتیٰ کہ جب وہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے سب نے بلایا سب کو، انہوں نے کہا جی آپ متفق ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہاں، وہاں سے سپریم کورٹ کی سٹیمپ سے وہ کوڈ جاری ہوا جو آج تک ہے، چل رہا ہے۔ تو اس طرح کی ایکسرسائز ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی ہے تو اب بھی ہو سکتی ہے۔ جب آئین میں ہم 25 تبدیلیاں کر سکتے ہیں تو قانون تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ سر اسی قانون، ایسے ہی قانون کے معاملے پہ پی ٹی آئی کے دور میں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ بہت کڑی تنقید کرتی رہی ہیں اور اس کو پاس ہونے نہیں دیا گیا، لیکن آج وہی مریم نواز صاحبہ اسی قانون کو پاس کرواتی ہیں، دیکھیے تو ایک ایسی چیز، کیا مجبوری تھی؟ زبیر ایک چیز ہے، میں نے اپنا موقف تو دے دیا نا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک بات جو 10 سال پہلے تک بالکل ٹھیک لگتی تھی وہ آج غلط ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور 10 سال پہلے تک جو بات غلط لگتی تھی وہ آج کل کے حالات کے اندر درست بھی ہو سکتی ہے۔ سر ایک 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 مطلب ایک ملزم کو مطلب اس کا ٹرائل کیے بغیر اس کو مجرم کوئی قرار دے دینا، یہ کوئی یہ جورسپروڈنس تو کہیں نہیں نہیں ہے ہے، نا؟ یہ اگر آپ مجھے دکھا دیں نا اس قانون کے اندر تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ میں نے سر وہ اس میں قانون، موجود ہے نا نہیں کہ وہ پریلیمنری ڈگری دے سکتے ہیں۔ نہیں، ڈگری دے سکتے ہیں کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو مجرم قرار دیں گے نا، وہ آپ کو بلائیں گے، آپ سے کہیں گے جی کہ بیفور ٹرائل سر۔ یہی ٹرائل ہے نا، یہی ٹرائل ہے نا، جب آپ کو بلایا جائے گا اور کہیں گے یہ آپ کی تحریر ہے، یہ آپ کا ٹویٹ ہے، یہ آپ نے لکھا تھا، آپ کہیں گے جی میں نے لکھا تھا، تو پھر کس ٹرائل کی ضرورت لیکن ہے؟ سر ثابت تو کرنا ہوگا نا کہ جو وہ بات اس نے کی وہ غلط ہے۔ دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا، صحافت کی آزادی روکی جائے میں گی، تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی قانونی جو انسانی حقوق ہیں ان کے بھی تو خلاف پھر ہے۔ تو پھر تو آپ کو بڑا مطمئن ہو جانا چاہیے، تو یہ تو ان ون گو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اڑا دے گی۔ سر انشاءاللہ ہمیں بھی ایسا ہی نہیں، یقین ہے۔ انشاءاللہ کی بات یہ ہے، دوسرا پہلو بھی دیکھیں، دوسرا پہلو یہ ہے کہ ضرورت کیوں پیش آتی ہے جی، ایسے قوانین کی؟ کوئی فیک وجہ نیوز ہوتی؟ بالکل۔ یہ جو انسان کی پوری تاریخ کو آپ پڑھیں نا تو قوانین بنانے کی ایک ہسٹری ہے، ہر قانون کسی بدعملی سے، کسی خرابی سے، جب چور نہیں تھے تو چوری کا قانون بھی نہیں تھا، پہلی چوری ہوئی ہوگی تو پھر چوری کا قانون بنا ہے۔ سر فیک نیوز پر تو آزادی ہمیشہ تمام صحافی بھی اس چیز پر ایگری ہیں کہ فیک نیوز کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور سوشل میڈیا پر اس معاملے کا حل چاہیے نکلنا کی چاہیے، بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس میں تمام تنقید کرنے میری والوں کو بات بھی سن، رگڑ دیں گے تو پھر تو۔ میری بات سنیں، عدق عزت کا قانون ہے نا، ڈیفیمیشن کا لا ہے نا، یہ جو بنا ہے یہ صحافیوں اسپیسیفک نہیں ہے، میں بھی اگر یا یہ بھی اگر یا کوئی اے بی سی بھی کرے گا، میری عزت اڑائے گا، میری عزت پہ حملہ کرے گا، اس پہ ہم جا سکتے ہیں عدالت میں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ 75 76 77 سال کی جو ہسٹری ہے، ڈیفیمیشن قانون کے تحت کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے ہمارے یہاں؟ بہت کم، ایک بھی نہیں ہے، ٹرائی نہیں چلتے۔ بہت کم نہیں، ایک بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، عزت کسی کی سنجیدہ مسئلہ ہی نہیں ہے، میری عزت آپ اڑا دیں، یہ معمول کی بات ہے۔ مجھ پہ الزام لگا لیں جی کہ اس نے فلاں سے 2 کروڑ رشوت لی ہے، معمول کی بات ہے۔ لہٰذا اس قانون کو نافذ ہونا، توہین رسالت کا قانون ہم نے کیوں بنایا تھا؟ ٹھیک، وہ بھی غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں سارے قانون غلط استعمال ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن کسی قانون کے غلط استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قانون کو اڑا دیں۔ آج جو 80,000 کے قریب قیدی ہیں آپ کی جیلوں کے اندر، ان 80,000 میں سے کم از کم 40,000 بے گناہ ہوں گے، ٹھیک، لیکن وہ جیلوں میں پڑے ہیں قانون کی خامیوں کی وجہ سے۔ ٹھیک، لہٰذا مشاورت ہونی چاہیے، ٹھیک، آپ کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل۔ آپ کی پروپوزلز کا احترام ہونا چاہیے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں، میں کنوے بھی کروں گا اپنی پارٹی کو، اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو کھیل کھلواڑ ہے نا، دوسروں کی عزتوں سے جھوٹ بولنا، الزام لگانا، میرے نام سے ایک کالم ہے مولوی فضل اللہ کے حق میں،
طالبان کا ایک وہ لیڈر تھے جو میں نے کبھی زندگی میں لکھا ہی نہیں، اور وہ کالم آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 15 سالوں سے چل رہا ہے، اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس ہوتا ہے کہ جی دیکھیں یہ صدیقی صاحب نے لکھا ہوا۔ میں نے کمپلینٹس کی، ایف آئی اے میں درج کروائی، چیخا، خط لکھے ان اینکرز کو جو بڑے بڑے نام ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ان کو پکڑ کے اگر میں جیل میں لے جاؤں اس قانون کے تحت تو آپ کہیں گے جی کہ یہ صحافی کو لے گئے۔ صحیح، تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں نا، صحیح، ان کا تدارک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک سر، کہ ایک شخص کو آپ جناب گالی دے رہے ہو کہ جی یہ اس نے لکھا ہے جو اس نے نہیں لکھا، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، میں نے ایف آئی آر بھی ان کو بھیجی، یار دیکھو میں نے فلاں، اور اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ آپ کے نون صفحے اول کے اینکرز میں سے۔ ٹھیک، اب آپ کہیں گے جی کہ عرفان صدیقی نے اس پہ مقدمہ کر دیا صحافت کی آزادی کا، ٹھیک، یہ صحافت ہے؟ ٹھیک سر، ایک طرف تو عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری طرف وہیں پر ریاست کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رات گئے عمران خان کے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کا ایک حصہ گرا دیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا کہ بہت سارے نوٹس سی ڈی اے کی طرف سے پہلے بھیجے گئے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسے کوئی نوٹسز ہمیں ملے نہیں۔ تو اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کی داد دینی چاہیے کہ وہ جو نیریٹو ہے وہ بنانے میں بڑے ماہر ہیں، چاہے وہ زہر دینے کا نیریٹو ہو، چاہے وہ گولی مارنے کا نیریٹو ہو، چاہے کچھ اور ہو۔ اب یہ بھی ایسے ہی ہے۔ میں جب صبح گھر سے نکلا اور میں نے یہ خبر پڑھی تو میں نے راستے میں آتے ہوئے سی ڈی اے کے چیئرمین کو میں نے کال کی، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یہ؟ تو اس نے پورے ڈاکومنٹس مجھے بھیج دیے، ہاؤس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ڈاکومنٹ 7 ان کو نوٹس دیے گئے ہیں پچھلے 3-4 سالوں کے اندر، 7 نوٹسز، اور ریسیو کیے ہوئے انہوں نے ڈیٹس کے ساتھ کہ جی یہ آپ نے اوپر 2 کمرے بنا لیے ہیں، یہ اللیگل ہے۔ یہ سی ڈی اے کے قوانین اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ میں اپنے گھر کے اندر جو بیک سائڈ ہے اس کے اندر 4 اینٹیں لگا کے دھونے کی جگہ بنائی تھی اور انہوں نے مجھے نوٹس بھیج دیا تھا۔ صحیح، انہوں نے اللیگل کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں، گھر کے اوپر گھر بنا لیے ہیں، اور نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں۔ وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا نا، لاڈلے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کس نے چھیڑنا ہے، تو بالآخر انہوں نے چھیڑ لیا، چونکہ باقی تجاوزات وہ گرا رہے تھے تو وہ بھی گرا دیا۔ وہ جائیں قانون میں بتائیں کہ جی یہ نوٹس ہمیں نہیں ملے تھے، وہ بتائیں گے جی کہ ہم 7 سال سے نوٹس دے رہے ہیں۔ ٹھیک۔ دس از دا اسٹوری۔ ایک طرف تو عدالتوں کی طرف سے عمران خان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہیں پر دوسری طرف حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ رات گئے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر جو اسلام آباد میں موجود ہے اس کا ایک حصہ سی ڈی اے کی طرف سے گرا دیا گیا، اور الزام یہ لگایا گیا کہ یہ غیر قانونی انکروچمنٹ پر مبنی تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ان کو نوٹسز پہلے سے جاری کیے گئے تھے۔ ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کا سیاسی پارا گرم اور ہائی رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ حالات پاکستان کو کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔